जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कराची से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासत से मुतल्लिक अहम अमूर ज़ेर बहस लायक है। पीपी के वफ्द में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपी के सिंध के सदर निसार खोड़ो मौजूद थे। पीपी के वफ्द में फरतुल्लाह बाबर, नवीद कमर, वकार बहदी और राजेश थामर भी शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर, राना मशहूद, शाह मोहम्मद शाह भी शामिल हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठर से ठर के वापडा अमले की गुंडागर्दी नए मीटर के साथ 40 मीटर पीवी से खुर्द बुर्द होने लगी। जब मकान मालिक लेने गया तो इसको खाली वापस आना पड़ा। ऑफिस के सारे मुलाजमीन को SDO ठर ने करप्शन के लिए खुला छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक वापडा के LS फरीद अहमद चना, अली नोनारी, माजिद सिरकी, रहमतुल्लाह सिरकी, अजीज सिरकी और दूसरे ने डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद भी PVC की तार 40 मीटर गायब थी। मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंडा कनेक्शन लगाने और करप्शन करने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठर में AC वालों से 4 से 5 हज़ार लेकर करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। SDO वापडा के मुलविस होने के इंकशाफात गरीब आवाम के लिए LS अजाब बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले हब से। जमियत उलमा इस्लाम तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी ने तहसील कबीना के साथ शेर अली पेट्रोल पंप के सामने हब शहर के तमाम अहम यूटर्न्स को NHA की जानिब से बंद करने, अवाम को अज़ियत में मुब्तला करने के हवाले से सरापा एहतजाज किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटर्न ना होने की वजह से अवाम, ताजर बिरादरी, सियासी जमातें सब इस तरफ परेशान हाल हैं। हमने मुकामी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता किया। दोनों ने NHA के आगे बेबसी का इजहार किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम आवाम को, ताजर बिरादरी को इन परेशानी हाल से नाजात दिलाएंगे। मज़ीद अमल में हम जमियत उलमा इस्लाम तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि अगर यूटर्न बहाल नहीं किए गए तो दीगर सूरत में जुम्मा नमाज के बाद हब 2 क्वेटा कौमी शहरा के दोनों एतराफ ब्लॉक कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बिजंजो, KC न्यूज़ हब, चौकी लसबेला। जी नाज़रीन, आपको बताते चले डेरा गाजी खान से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फ़ारूक के ज़ेर सदारत ज़िला इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पोलियो केस का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि ज़िला समेत मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम 21 सितंबर से शुरू होगी। इजलास में ज़िले के 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की गई। मुहिम में 6 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती वैक्सीन पिलाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फ़ारूक को इजलास में बताया कि ज़िले में पोलियो केस सामने आने पर सेक्रेटरी हेल्थ ने DDHO को मुअत्तल कर दिया, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद ने भी मुतल्लिका 2 वैक्सीनेटर मुअत्तल कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम में तमाम महकमे मिलकर काम करें, गलती और कोताही की हरगिज़ गुंजाइश नहीं। डॉक्टर खलील अहमद ने बताया कि डेरा गाजी खान डिवीजन में सुबह के मुतादिद शहरों में पोलियो के इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टीमों की तरबियत में हर पहलू पर तवज्जो दी जाए, गुज़श्ता मुहिम की खामियों और कोताहियों को दूर किया जाए, ज़िले के दाखिली और खारजी रास्तों को ख़ुसूसी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान पोलियो केस के हवाले से हाई रिस्क इस्लाम में शामिल है, इसलिए गुज़श्ता मुहिम में नज़रअंदाज किए गए इलाकों को कवर किया जाए। इजलास में बस स्टैंड्स, मज़ारात और दीगर हसास मुकामात पर पोलियो की मुस्तकिल टीमें तैनात करने की सिफारिशात भिजवाने का भी फैसला किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं कोहलू से। बलूचिस्तान के ज़िले कोहलू मरीज़ ज़रकून कौम का मुश्तरका तौर पर अजीमुल शान जलसा शहीद जस्टिस मोहम्मद नवाज मरी चौक में मुनक्कद हुआ, जिसमें कोहलू के तमाम कबायली अमायदीन, सियासी रहनुमाओं के अलावा ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी, नौजवान तबका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीर मोहम्मद खान मरी ने इब्तदाई तौर पर जलसे के अहम नुकात एजेंडे को आवाम के सामने तफसीली से पेश किया। मुकर्ररीन में से कबायली रहनुमा मीर शाहजहां मरी, शहरानी ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला अब्दुल्ला रहीम मरी, जमियत उलमा इस्लाम कोहलू के ज़िला जनरल सेक्रेटरी मीर बास मोहम्मद मरी, सरदार अनातुल्लाह ज़रकून,
حاجی میر بہر خان وڈیرہ غازی خان فوادی، میر ذاکر حسین مری وڈیرہ عنایت اللہ کنگرانی، میر عبداللہ سمت مری، مولانا کریم بخش مری، ڈاکٹر احمد نواز مری، وڈیرہ علی مرتضیٰ لوہارانی، وڈیرہ اصغر خان سومرانی، میر قیوم مری اور آخر میں میر محبت خان مری اور دیگر مقررین نے جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مختلف علاقائی اور قومی مسائل پر روشنی ڈالی۔ ہر ایک مقرر نے اپنے علاقے کے مسائل، سہولیات کی عدم دستیابی، غربت کے علاوہ موجودہ لیویز فورس کے برتھیوں، تیل اور گیس کمپنی سے ملنے والے تمام امارات، پولیس اہلکار کے ضلع واپسی، کیڈٹ کالج کے نشستوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ دیگر امور زیر لب لائے۔ میر شاہ جہاں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کولو میں کئی اہم مسائل ہیں اور ان کے حل کے لیے آج کے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جن میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، کیڈٹ کالج کولو میں بچوں کی نشستوں کی تعداد میں اضافہ، نئے پولیس تھانوں کا قیام، یہ سب اہم مسائل ہیں۔ حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ ان مطالبات کو پورا کیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کولو کے ضلع جنرل سیکرٹری میر باز محمد مری نے کہا کہ کولو ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی میسر نہیں۔ جب تک اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم جیسے زیورات سے آراستہ نہیں کریں گے، ہمارے مسائل ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ تعلیم حاصل کر کے ہی ان مسائل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید اپنے بیان میں مسنگ پرسنز کے بارے میں حکومت سے اپیل کی کہ انہیں رہا کیا جائے، اگر کوئی قصور ہے تو عدالتوں میں پیش کر کے سزا دی جائے۔ سردار عنایت اللہ خان زرکون نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن ایک خوشائند دن ہے جس میں مری زرکون قبائل کے ایک سٹیج پر موجود ہو کر اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بجرانی ہمارے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اس حوالے سے ہماری کچھ شکایات ہیں اور امید کریں گے کہ میر محبت خان ان کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ حاجی میر بہر خان مری نے کہا کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے کہ سب کولو والے ایک سٹیج پر ہو کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ علاقے میں پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن مشرف دور حکومت میں چمالنگ کول پروجیکٹ کے تحت بچوں کو مفت تعلیم دے کر ایک نئی راہ پر گامزن کروا دیا۔ وڈیرہ غازی خان فوادی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ترقی اور خوشحالی کی بات کی، ہمیشہ ہم کے دائیں ہیں۔ میر محبت کا شکر گزار ہیں کہ جس نے اپنے دور اقتدار میں بہت ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا جو کہ آج سب کے سامنے آیا ہے۔ ہم میر محبت خان کو ہر ممکن مدد کریں گے اگر وہ کولو کے لیے کام کرے گا۔ اگر میر شاہ نواز اور نواب کی طرح کیا تو میر محبت خان سے بھی علیحدگی اختیار کریں گے۔ مولانا کریم بخش مری نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ میر محبت خان اور نواب چنگیز خان ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور امید کرتے ہیں کہ اب ترقی کی اذان ہونے کے بعد فرائض بھی ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگ انتہائی پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں تعلیم جیسی چیز تو روز اول سے موجود ہی نہیں۔ اگر یہ لیویز اسامیوں کو ہائی تعلیمی میرٹ ختم نہیں کی گئی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمیں جان بوجھ کر جہالت میں رکھا جا رہا ہے۔ وڈیرہ علی مرتضیٰ لوہارانی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مری قوم میں سے لوہارانی کو ہمیشہ تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا، جو کہ ہماری قوم کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے۔ ان کے بعد میر محبت خان مری اور نواب چنگیز خان مری کے اتفاق سے بالکل خوش ہیں، لیکن اپنے حقوق کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ جو بھی ہمارا حق ہوا اس کے لیے آخر تک لڑتے رہیں گے۔ وڈیرہ عنایت خان کنگرانی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی جمع غفیر دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ مری زرکون قبائل میں اتفاق امن پیدا ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً امن و سلامتی اس وقت قائم ہوگی جب اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ انہوں نے مزید حکومت بلوچستان سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یونین کونسل سفید اپنی آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑا ہونے کے باوجود بھی سب تحصیل کا درجہ حاصل نہ کر پایا۔ اب انہیں تحصیل کا درجہ دیا جائے، علاقے میں بجلی نیٹ ورک سسٹم بحال کیا جائے۔ میر قیوم مری نے کہا کہ آج کے جلسے کا مقصد صرف اور صرف مری زرکون قبائل کے اتحاد اور ان کے حقوق کے تحفظ کرنا ہے۔
آخر میں میر محمد خان مری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مری قوم نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ میں نے ہمیشہ اپنے دور حکومت اور بعد میں مری کے اتحاد اور ان کی خوشحالی کی بات کی تاکہ مری قوم ترقی کر کے دنیا کی ترقی یافتہ عوام میں شامل ہو۔ میں نے اپنے دور اقتدار میں انفرادی اسکیمات کی بجائے قومی منصوبوں کو فوقیت دی تاکہ قوم کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ پڑھ لکھ کر شعور اور آگاہی حاصل کریں۔ میرے دور میں اہم مسائل سڑکیں، بجلی، کیڈٹ کالج، غریب کے لیے نوکریوں کا تھا جو میں نے کوشش کر کے منظور کروائے۔ مزید کوشش ہے کہ کولو میں شعور اور ادراک پیدا ہو۔ پہلے میں ایک تھا، اتنے منصوبوں پر کام کروایا۔ اب میر محمد خان اور نواب چنگیز خان مری ایک ہوئے تو کون سا کام نہیں ہو سکتا۔ میری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے علاقے میں گیس، تیل کی معدنیات میں جو کام ہو رہا ہے اس کی ریالٹی کو عوام الناس تک پہنچانا۔ سیکیورٹی کے علاوہ دیگر مراد بھی قومی بنیادوں پر تقسیم کر کے ان کے حقوق دلائے جائیں۔ ان کے علاوہ ہمارے علاقے میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر ختم کر کے حکومتی سطح پر بل ادا کیا جائے تاکہ زراعت کی فصلات کو نقصان نہ پہنچ پائے۔ ہمارے علاقے میں عرصہ دراز سے 3G سروس معطل ہے، اسے بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید نہیں تھی اتنے جمع غفیر دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ کولو کے عوام کا کیا پیار اور محبت ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ جلسے کے اختتام پر مولانا کریم بخش نے علاقے میں امن اور سلامتی ترقی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر SHO کولو حق نواز کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اخلاق احمد مری، KC نیوز کولو۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں بہاول نگر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بہاول نگر میں ڈاکٹر اور MS کے درمیان تنازع کے بعد CEO ہیلتھ دفتر بہاول نگر میں ملازمین کے درمیان جھگڑا ہوا، جس میں ملازمین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ آئے روز ہیلتھ ملازمین کے درمیان جھگڑے جونیئرز کا سینئرز کے ساتھ بدتمیزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ یہ سب بہاول نگر کے سرکاری دفاتر میں سیاسی لوٹوں کی مداخلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پیسوں اور وزارتوں کے لیے عوامی مینڈیٹ کا سودا کرنے والے سیاسی لوٹے اپنے اپنے بندے اہم سیٹس پر تعینات کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ان کے احکامات کے مطابق عمل ہو۔ میرٹ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، تمام عمل میں ضلعی افسران نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ملک مکاؤ پالیسی جاری ہے۔ محکمہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کروڑوں روپے کی کرپشن عروج پر۔ ہر کوئی اس بہتی گنگا سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ عوام دفاتر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ صفائی کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ بلدیہ بے لگام مریض خوار ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین، KC نیوز بہاول نگر۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں حفصہ اکران سے پاکستان تحریک انصاف شمالی بلوچستان کے صدر حاجی نواب خان دمر سے پاکستان تحریک انصاف مغربی بلوچستان کے صدر وارث دشتی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی رفت ضبط ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف مغربی بلوچستان کے صدر وارث دشتی نے کہا کہ بلوچستان میں تحریک انصاف فعال ہو رہی ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بلوچستان کے مسائل انشاءاللہ جلد حل کیے جائیں گے۔ حاجی نواب خان دمر نے کہا کہ شمالی اور مغربی پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بلوچستان کے مسئلے پر غور کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید مری، KC نیوز حفصہ اکران۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں خیرپور ناتھن شاہ سے جلسہ شان شہداء مدرسہ گلزار مدینہ حسینیہ نورانی مسجد سیتا روڈ میں جلسہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منایا گیا۔ جلسے کی صدارت حضرت قبلہ الحاج سید نصیر احمد شاہ نے کی۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد حسن شاہ لاڑکانہ کا تھا۔ سید حبیب احمد شاہ مولوی نالی مٹھو حسینی مولانا محمد جام نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ مشہور نعت خواں بیدار بخشل چانڈی اور سید شفیق احمد شاہ، سید سراج احمد شاہ نے حضرت امام عالی مقام کی شان میں قصیدے پڑھے۔ جلسے میں شرکت کرنے والے علماء اکرام مولانا حفیظ الرحمان سن، مولانا لیاقت علی قاسمی، مولانا ثناء اللہ حسینی، مولانا سجاد احمد حسینی،
مولانا شہباز علی حسینی اور حافظ نور الدین حسینی، حافظ مسعود احمد، حافظ لیاقت علی، حافظ میرل، حافظ شفیع محمد حسینی اور صحافی برادری میں زین سمو، وحید عباسی، آصف جانوری اور دیگر موجود تھے۔ کافی بڑی تعداد میں جماعتیں دور دور سے آئیں، جلسے شان شہدائے کربلا سنا اور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وحید علی عباسی، KC نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں مستونگ سے۔ کھڈا کوچہ بجلی کی تعویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اب کل کے مقیم شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ المیہ تو یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے بجلی کی فراہمی کہاں کا انصاف ہے، اور وہ 2 گھنٹے بھی آدھی رات کو، جس سے علاقے کے مقیم سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ حصول پانی کے لیے آدھی رات کو بچے، بوڑھے، خواتین خوار ہو رہے ہیں۔ اہلیان افگل نے SDO مستونگ سے مطالبہ کیا کہ افگل برانچ کھڈا کوچہ کی ٹائمنگ تبدیل کر کے سیکنڈ ٹائم 4 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان رکھا جائے، تاکہ گھریلو صارفین کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے بجلی کی فراہمی ظلم ہے۔ ایسی لوڈ شیڈنگ تو آج تک کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو اور 2 گھنٹے بجلی مہیا کی جائے، یہ لوڈ شیڈنگ نہیں، عوام پر عذاب ڈالنے کے مترادف ہے۔ اہلیان افگل کھڈا کوچہ نے SDO اور DC مستونگ سے احکام بالا سے پرزور اپیل کی ہے کہ عوام کو بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے۔ رپورٹ کر رہی ہیں وحید احمد شہوانی، KC نیوز۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں گھاروں سے رمضان سمو قتل کیس میں ملزمان کی عدم گرفتاری پر احتجاج۔ بھورسا نے پینا فلیکس ہاتھ میں لے کر احتجاج کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان سمو کیس میں ملزمان کی عدم گرفتاری پر بھورسا کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ بھورسا نے SSP ٹھٹھا اور SHO یعقوب بٹی سے ملزمان کو فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید چاڈیو، KC نیوز، گھاروں۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کوچھٹا سے آج پاکستان علماء کونسل ضلع ڈیرہ غازی خان کے وفد نے سرپرست اعلیٰ پاکستان علماء کونسل صوبہ پنجاب و ممبر اتحاد بین المسلمین گورنمنٹ پنجاب حضرت مولانا خواجہ پیر اسد حبیب شاہ جمالی کی سربراہی میں DPO ڈیرہ غازی خان فاروق اختر سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے دوران پاکستان علماء کونسل کے وفد نے DPO ڈیرہ غازی خان کو محرم الاحرام کے بہترین سیکیورٹی انتظامات کرنے، گستاخیاں روکنے پر مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا۔ اس دوران DPO ڈیرہ غازی خان نے وفد کا شکریہ ادا کیا، پاکستان علماء کونسل کی امن کی کوششوں، کاوشوں، محبتوں کو سراہا۔ آخر میں شیخ شاہ جمالی نے DPO جناب فاروق اختر کو رات دن بر وقت انصاف فراہم کرنے، لوگوں کی مشکلات دور کرنے پر خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکو آباد سے۔ جیکو آباد کے علاقے ریلوے کالونی میں بارش کا گندا پانی ابھی تک موجود ہے۔ ابھی تک کوئی بھی اس گندے پانی کو نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ گندے پانی کے اوپر کچرا بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گندے پانی کو جلد سے جلد نکالا جائے، گندے پانی سے گزرنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسان علی کی اس رپورٹ میں۔ جی احسان، ناظرین کو جیکو آباد کے ابتر حالات کے بارے میں بتائیے گا۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں جیکو آباد کے علاقے ریلوے کالونی میں۔ یہاں پر بارش کا پانی کئی دنوں سے موجود ہے۔ ابھی تک کوئی بھی جو میونسپل کمیٹی کا افراد ہے، ورکر ہے، ابھی تک یہاں پر کام کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو پانی ہے اس کے اوپر جو گند موجود ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جس سے بہت زیادہ سمیل پیدا ہو رہی ہے اور بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ ابھی تک یہاں پر کوئی بھی آخر جیکو آباد کا جو بھی ورکر ہیں، جو بھی مددگار ہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ ابھی تک یہ پانی یہیں موجود ہے اور اسے نکالنے تک ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ یہاں پر سول ہاسپٹل ریلوے کی بھی ہے، لیکن ان کے افراد بھی کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے رہے۔ آئیے علاقہ مقیمی سے پوچھتے ہیں ان کا اظہار خیال کیا۔ कम नथो करे, नाला वाला बंद थी विया आहिनि सॼा। म्यूनसिपालिटी न जी कचिरो ॾिसो था सॼो पियो आहे, गंद नाले सां नालो भरिजी वियो आहे, सॼा हीपर भरिजी वेठा आहिनि सॼा जेके।
अने रस्तो इहो अचण वञण जो वॾनि जो निमाज़ जॻह माण्हू निमाज़ पढ़ण लाइ बि कपिड़ा ख़राब थियनि था, सॼो हाल ख़राबु लॻो पिया, ॾिसो था पाण हीअ तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सॼो गंद लॻो पिया, बारिश जो सॼो पाणी तो गटर की सफ़ाई कोई बि अॼु तक न आहे, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी जो वर्कर कोई भी अॼु तक न आहे, सॼो जीअं बारिश थिए थी सॼो पाणी असांजे हिते कचिरो जमा थिए थो, ऐं हीअ पाण खोड़ माण्हू बीमार थी विया आहिनि, एॾो गंदो पाणी ॾींहुं जा को मच्छर थियनि था, डेंगू थिए थो, मलेरिया थिए थो, महिरबानी करे असांजी म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन जी इहा गुज़ारिश आहे कि अचनि असांखे सफ़ाई करे ॾियनि, वाड़ा जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यही कहना था कि ये पानी कई दिनों से मौजूद है, म्यूनसिपल कमेटी के कोई अफराद यहाँ पर नहीं आए। ये जो नाअहली बआसानी उनकी ज़ाहिर हो चुकी है, लेकिन कोई भी अफराद इनकी मदद को नहीं आया, जिससे स्मेल पैदा हो रही है, लेकिन इसके अंदर पानी के ऊपर जो गंद है वो आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। इसका जो गंदे कचरा गंदा पानी है इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का खदशा है। कैमरामैन सजाद अली के साथ एहसान अली, KCTV।